10वीं जमात का इम्तिहान सर पर था और मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। अंग्रेज़ी और हिसाब में मुझे किसी ट्यूटर की ज़रूरत थी। इसी वजह से मैं इन दिनों बहुत घबराई हुई थी। एक दिन सामने वाली आंटी ज़हरा हमारे घर आईं। उन्होंने देखा कि मैं अलजबरा के सवालात हल कर रही हूँ, मगर दुरुस्त तरीके से नहीं कर पा रही। उन्होंने अम्मी से कहा कि इसे मेरे पास रोज़ शाम को भेज दिया करो, मैं इसे हिसाब समझा दिया करूँगी। यूँ मैं रोज़ाना आंटी ज़हरा के घर जाने लगी। एक दिन बातों बातों में मैंने इनसे पूछा कि आपके शौहर को क्या हुआ था? इनका इतनी कम उम्र में इंतकाल कैसे हो गया? तब उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। बोली, इन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हमारा कॉलेज को एजुकेशन कॉलेज कहलाता था और मुनव्वर हमारा क्लास फेलो था। वो नहायत खूबसूरत और नेक लड़का था। हम दोनों के दरमियान मुकाबला रहता था। कभी मैं फर्स्ट आती थी और कभी वो। इस तरह हम पढ़ाई के मैदान में हरीफ बन गए थे। जब मैं फर्स्ट आती तो मेरी सहेलियां खुश होती और इसे छेड़ती, और जब वो फर्स्ट आता तो इसके दोस्त मुझे देखकर कुछ ना कुछ कहते और खुशी से तालियां बजाते। एक बार मैं बीमार हो गई। काफी दिनों के बाद जब कॉलेज गई तो देखा कि मुनव्वर उदास बैठा है। इसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही थी, जैसे मैं नहीं वो बीमार हो गया हो। इसे देखकर मैं हैरान रह गई। तब मेरी सहेलियों ने बताया कि तुम्हारे ना आने से ये बहुत उदास हो गया था। ना पढ़ाई में दिल लगाता, ना किसी से हंसता बोलता था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ मेरा हरीफ नहीं, बल्कि दिल ही दिल में मुझे पसंद करता है। मैं हैरान रह गई कि मेरे ना आने से इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, जैसे मेरे जिस्म में इसकी रूह हो। हालांकि हम दोनों के दरमियान सलाम के सिवा कोई बात भी ना होती थी। इसी दिन पहली बार वो मेरे पास आया और मेरी खैरियत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि अब ठीक हूँ। तब वो बोला कि अगर आप इस बार मेरे फर्स्ट आने के बायस बीमार हुई हैं तो कोई बात नहीं, मैं हथियार फेंक रहा हूँ। अब मैं कभी फर्स्ट नहीं आऊँगा, आप ही अव्वल नंबर पर रहें, लेकिन खुदा के लिए आप बीमार ना होना। ये बात मुझे बहुत दिलकश लगी और मैं हंस दी। इसके बाद हमारी दोस्ती हो गई, यानी जो तनाव हमारे दरमियान रहता था वो ख़त्म हो गया। जब हमारे बीए के सालाना इम्तिहानात ख़त्म हुए तो आखिरी पेपर वाले दिन उसने कहा कि अगर मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मैं तो खुद चाहती थी। मैंने कहा कि जी नहीं, इसमें एतराज़ की क्या बात है। अगले ही दिन वाकई इसकी अम्मी हमारे घर आ गई। इतनी प्यारी खातून मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो नहायत खुश अखलाक थी। अम्मी ने भी उनको पसंद किया, मगर मेरा रिश्ता देने से माजरत कर ली, क्योंकि अबू मेरा रिश्ता ताया अबू के बेटे के साथ तय कर चुके थे, जो अमेरिका में रहता था। अम्मी ने अबू को समझाने की कोशिश की कि ये अच्छा ख़ानदान है, आप इस रिश्ते पर गौर तो करें। मगर अबू कहने लगे कि तुम भी रिवायती औरतों की तरह अपने जेठ और इनके बच्चों से खार खाती हो। तब अम्मी खामोश हो गई। मुनव्वर को जब मालूम हुआ कि इनकार हो गया है तो वो सदमे में चला गया। वो एक लायक तालिब इल्म था और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, मगर इसने हर काम तर्क करके खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। जब इसके एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके इसकी हालत बताई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक काबिल तालिब इल्म का यूं ज़ाया हो जाना अफसोसनाक बात थी। मगर इधर अब्बू के एक ही भाई थे जो इनसे बड़े थे, और इनका इकलौता बेटा ताहिर अमेरिका में तालीम मुकम्मल कर चुका था। ताया जान ने इसे पाकिस्तान बुलवाया। अभी वो पाकिस्तान आया भी नहीं था कि ताया जान मेरा रिश्ता लेकर आ गए। अबू ने फौरन हाँ कर दी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, रोने के सिवा। मैं मुनव्वर को अभी तक ना भूल पाई थी। कभी कभार हमारी फ़ोन पर बात हो जाती थी। एक दिन भाईजान ने मुझे मुनव्वर से बात करते हुए देख लिया तो इन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरा घर से बाहर जाना और फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया। अम्मी ने जब ये सूरत हाल देखी तो बहुत दिल गिरफ्तार हुई, क्योंकि ना तो भाई मेरे जज्बात को समझता था और ना ही अबू को मेरी खुशी का ख्याल था। ताया जान मंगनी की तैयारी कर रहे थे कि ताहिर साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। इनके साथ एक मैम, बीवी और 2 बच्चे भी थे। यूं इन सब के अरमानों पर ओस पड़ गई, मगर मेरा चेहरा फूल की तरह खिल उठा।
مجھے بہت خوشی ہوئی کہ طاہر شادی شدہ نکلا۔ وہ شروع ہی سے مجھے ناپسند تھا۔ اس نے ماں باپ کو بھی دھوکے میں رکھا تھا۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بہانے دراصل گھر گھرستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ابو جان نے پہلے تو تایا جان سے سخت جھگڑا کیا، لیکن پھر نہ جانے دونوں بھائیوں کی لڑائی میں صلح کا کون سا رستہ نکل آیا کہ دونوں ایک ہو گئے۔ تایا جان نے ابو سے کہا کہ یہ میم طاہر کی بیوی یہاں نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اس ملک میں اسے اپنے ملک جیسی سہولتیں میسر نہیں ہوگی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ تم شادی کی تیاری کرو۔ جب ابو نے امی کو بتایا کہ میں زہرا کی شادی طاہر سے کر رہا ہوں تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے کی محبت میں تم اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اس کا شادی شدہ ہونا اور 2 بچوں کا باپ ہونا بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی اور اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گی، چاہے تم مجھے طلاق ہی کیوں نہ دے دو۔ امی اور ابو کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی۔ آخر کار امی ہار گئی، کیونکہ ابو نے امی کو طلاق دینے کے لیے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ اب امی نے ایک نیا فیصلہ کر لیا۔ وہ بظاہر خوشی خوشی میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن در پردہ وہ میرے نانا اور بڑے ماموں سے مسلسل رابطے میں تھی۔ ایک دن وہ چپ چاپ ماموں کے ہمراہ منور کے گھر گئی اور نہ جانے کیسے انہیں منا لیا۔ دراصل منور کے والدین نہایت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے امی کی مجبوری اور سچائی کو سمجھا اور اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ یوں ایک دن امی مجھے لے کر شادی کے کپڑے سلوانے بازار گئی اور گھر میں بتایا کہ شادی کی شاپنگ کرنی ہے، لیکن وہ ماموں کے گھر چلی گئی اور وہاں میرا نکاح منور سے ہو گیا، جس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ نکاح کے بعد امی مجھ کو چھوڑ کر چلی گئی اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئی کہ اگر زندہ رہی تو ضرور تم سے ملوں گی، اور اگر مر گئی تو مجھے یاد رکھنا، لیکن کبھی اپنے باپ کے گھر لوٹ کر مت جانا، کیونکہ وہ تم کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھ کو اپنا زیور اور کچھ رقم دی۔ میں اور منور اسی دن کراچی روانہ ہو گئے۔ منور بہت خوش تھا۔ ہم کچھ دن اس کے تایا کے گھر رہے، پھر اس کو ملازمت مل گئی تو ہم نے کرائے کا گھر لے لیا۔ 1 سال بعد خدا نے مجھ کو پیارا سا بیٹا دیا۔ ادھر امی میرا نکاح کرنے کے بعد گھر گئی تو ابو نے پوچھا زہرا کہاں ہے؟ امی نے بہانہ کیا کہ ماموں کے گھر ہے، آ جائے گی۔ اسی شام وہ مجھے لینے کے بہانے دوبارہ نانا ابو کے گھر آ گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب حالات کا اکیلے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں، اور میرا موجود نہ ہونا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جب ابو کو پتا چلا کہ امی مائکے گئی ہوئی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تب انہوں نے نانا نانی پر دباؤ ڈالا کہ زہرا کو میرے حوالے کر دو۔ نانا جان نے ابو کو بہت سمجھایا کہ زہرا ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جہاں ہے محفوظ ہے، مگر ابو نہ مانے۔ وہ بولے اگر آپ لوگوں نے میری بیٹی کا پتہ نہ بتایا تو میں سب کو ختم کر دوں گا۔ میرے نانا جان کی کافی پہنچ اور واقفیت تھی۔ انہوں نے چند بااثر لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ میرا داماد مجھے ایسی دھمکیاں دیتا ہے اور زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتا ہے، جو پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ ادھر ابو نے سب کو کہہ دیا کہ اگر انہوں نے میری بیٹی کو میرے حوالے نہ کیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میرے ننیحال میں سے پھر بھی کسی نے ابو کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرا نکاح منور سے ہو چکا ہے اور اس میں امی بھی شریک ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے ایک طلاق لکھ کر امی کو بھجوا دی، مگر باقی 2 طلاقیں نہ دیں اور امی اور میرے سسرال والوں پر اغوا کا پرچہ کروا دیا۔ لیکن امی کے بیان کی وجہ سے کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کی رضامندی سے کیا ہے، FIR ختم ہو گئی۔ اسی دوران خدا نے میرے گھر ایک اور پھول کھلا دیا۔ اب میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ جب بیٹی 3 سال میں تھی تو میری ساس نے خط لکھا کہ آپ لوگ گھر آ جائیں، کیونکہ منور کے بابا جان بیمار ہیں۔ ہم واپس گھر پہنچے۔ منور کے والد واقعی کافی بیمار تھے۔ ہم دونوں نے ان کی بہت خدمت کی، مگر ان کی زندگی کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ وہ انتقال کر گئے۔ ان کے بعد میری ساس اکیلی رہ گئی، اس لیے ہم واپس کراچی نہیں گئے۔ جب امی کو پتا چلا کہ میں واپس آ گئی ہوں تو وہ اور نانی مجھ سے ملنے آئیں اور تمام حالات بتائے۔ امی اب بھی نانا کے گھر میں رہ رہی تھی،
کیونکہ ابو نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ جب میرے والد کو معلوم ہوا کہ ہم واپس آ گئے ہیں تو وہ خود مجھے لینے آ گئے۔ بھائی اور ابو نے مجھ سے، منور سے اور میری ساس سے معافی مانگی کہ ہم غلطی پر تھے۔ کہا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ہم سے دور ہو گئی، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میری ساس تو سیدھی سادی خاتون تھی، انہوں نے فوراً صلح کر لی۔ میں اور منور جب ابو کے گھر جا رہے تھے تو بہت خوش تھے۔ والد کے گھر ہماری بہت خاطر تواضع کی گئی۔ میرے بھائی کی بیوی بانو بہت ہی خوبصورت اور خوش مزاج خاتون تھی، دوسروں کے دل میں فوراً جگہ بنا لینے والی۔ یہ بھائی کی پسند کی شادی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ وہی باپ ہے جو کبھی میری پسند پر مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے ابو سے کہا کہ امی کو دوبارہ گھر لے آئیں، تو وہ مان گئے اور کہا کہ کل ہی جا کر لے آؤں گا۔ شام کو جب ہم واپس جانے لگے تو ابو نے کہا کہ تم لوگ آج رات یہیں رہ جاؤ، مگر میں نے بچوں کی مجبوری بتائی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہتے۔ میں نے وعدہ کیا کہ ہم کل آئیں گے اور بچوں کو بھی ساتھ لائیں گے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں منور کی طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے بھی چکر آنے لگے۔ منور سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ میں نے ان سے گاڑی لے لی اور خود چلانے لگی، مگر مجھے بھی معلوم نہیں کیا ہو گیا تھا۔ کانوں میں شائیں شائیں ہونے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں نیم غنودگی میں چلی گئی۔ میں نے منور کی طرف دیکھا تو وہ بھی مکمل بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کی گردن ایک طرف ڈھلک چکی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی ایک محفوظ جگہ روکنے کی کوشش کی، مگر میرے حواسوں نے ساتھ نہ دیا اور پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب مجھ کو ہوش آیا اور میں نے منور کا پوچھا، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے خاوند کا انتقال ہو گیا، ان کی میت ان کے گھر والے لے گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھ کو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں گونگی اور بہری ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں خبر کہ منور کا جنازہ کب اٹھا اور کب ان کو دفنا دیا گیا۔ پولیس اپنا کام کر رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹروں کی رپورٹ سے پتا چلا کہ منور اور مجھ کو کھانے میں کوئی زہر دیا گیا تھا۔ اس میں کیا شک کہ ماں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اور منور تو میری ساس کی جان تھا۔ انہوں نے میرے والد پر الزام لگایا کہ یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ پولیس نے ابو اور بھائی کو پکڑ لیا۔ دوران تفتیش پتا چلا کہ منور اور مجھے بھائی کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا۔ تایا جان جو پہلے تو ابو سے ناراض تھے، انہوں نے بھائی اور ابو کو بچا لیا، مگر میری ساس یہ صدمہ نہ سہ سکی اور چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئی۔ تایا ابو نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنے باپ یا بھائی کے خلاف گواہی دی تو تمہارا اور تمہارے دونوں بچوں کا نام و نشان بھی نہ ملے گا۔ میں بے بس ہو چکی تھی، ان کے دباؤ میں آ گئی۔ بظاہر میں نے عدالت میں ان کو معاف کر دیا، لیکن اپنا اور منور کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ وہ ضرور انصاف کرے گا۔ آج میرے دن کیسے گزر رہے ہیں یہ میں جانتی ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میں آج کل کی لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ محبت میں ایسا قدم اٹھانے سے گریز کریں تاکہ ایسے مسائل پیدا نہ ہوں جن سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بچے عائشہ اور کاشف جب بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے والد کو کیا ہوا تھا تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ پہلے کبھی دونوں بچے اپنے نانا اور ماموں کے بارے میں پوچھتے تھے، مگر اب نہیں پوچھتے۔ میرے والد صاحب کو فالج ہو گیا ہے، وہ بول سکتے ہیں اور نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ گھر پر ان کی بہو کی حکمرانی ہے، جب اس کا دل کرتا ہے ان کو کھانا کھلا دیتی ہے، ورنہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ وہ ان کو بہت کم کھانا دیتی ہے کہ ان کی غلاظت بھی صاف کرنی پڑتی تھی۔ ہمیں جب یہ سب باتیں اپنی پرانی ملازمت سے پتہ چلی تو امی سے رہا نہ گیا۔ وہ گھر گئیں اور ابو کو نانا جان کے گھر لے آئیں اور خود ان کی خدمت کرنے لگیں۔ جب ابو کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو امی مجھ کو ان کے پاس لے گئیں کہ زہرا بیٹی، انسان کسی نہ کسی بے انصافی کی وجہ سے خدا کی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ تمہیں برباد کرنے کے جرم میں تمہارے ابو کی پکڑ ہو گئی ہے، تم ان کو معاف کر دو، شاید اس طرح خدا ان کی مشکل آسان کر دے۔ تب میں نے دل سے اپنے باپ کو معاف کر دیا اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی ان کو معاف کر دے۔ ابو کی وفات کے بعد امی کو میں مستقل اپنے پاس لے آئی، کیونکہ ان کا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ بھائی تو بیگم کے ساتھ خوش ہے اور ہمارا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ انٹی کی کہانی سن کر میں سکتے میں رہ گئی، جو مجھ کو سمجھا رہی تھی کہ کالج میں بس
تم اپنی پڑھائی سے کام رکھنا اور کسی سے محبت کے چکر میں نہ پڑنا۔ میری زندگی اور مجھ سے سبق سیکھو۔ محبت بہت کم لوگوں کو خوشی دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اس جرم کی بڑی کڑی سزا پاتے ہیں۔ انٹی زہرا آج کل ٹیچر ہیں۔ کچھ منور مرحوم کی جائیداد ہے جس سے ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کون سا بھائی اور باپ ہے جو اپنی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوگا۔ بھائی تو بہنوں پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا بھائی تھا جو بہن اور اس کے سہاگ کی جان کا دشمن بن بیٹھا تھا؟